आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इन या आउट, इत्तेहाद या इख्तिलाफ और जबानी गोलाबारी, ये हैं वो बीट जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है वो और उसकी बेटी वो फौज को बुरा भला कहते हैं। तो इमरान खान नियाजी तो खुद भगौड़ा हो चुका है। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वजीर आजम इमरान खान अपने खिलाफ आई तहरीक अदम एतमाद की जिम्मेदारी चाहें तो आलमी कुव्वतों पर डाल दें और चाहें तो अपोजिशन को कसूरवार कह लें, लेकिन हकीकत ये भी है कि इस अदम एतमाद का जवाब कहीं न कहीं वजीर आजम खुद भी हैं। वजीर आजम साहब, आप इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, MNA से मिल रहे हैं, MPS को बुला रहे हैं, तो ये जरूर करें, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल कर सोचें कि हालात आखिर इस नहज पर पहुंचे ही क्यों। सोचें कि मंजिल उन्हें ही क्यों मिली जो शरीक सफर नहीं थे। सर, आप अपनी 22 साल जदोजहद में शरीक लोगों को देखें और मंजिल मिलने के बाद जरा ओहदे मिलने वालों को तो देखें। सोचें कि जो लोग आपके साथ जदोजहद में शरीक थे, जो PTI के असल चेहरे थे, वो क्यों आज आपके आसपास नहीं। सोचें कि आपके इर्द गिर्द और करीब मौजूद लोग वो क्यों नहीं हैं जिन्होंने आपको इंतखाबात जीतने में मदद दी, जिन्होंने धरने और जलसों में बगैर सोचे मिशन समझकर पैसा लगाया, जिन्होंने आपकी हुकूमत बनाने के लिए एक एक आजाद उम्मीदवार से राब्ता किया। उन्होंने आपकी हुकूमत बनाई और बदले में आपने उनके साथ क्या किया। सोचें कि जब आपकी अपनी पार्टी की अक्सरियत एक शख्स को वजीर आला बनाए रखने पर एतराज कर रही है, तो इसी शख्स को ओहदे पर रखने के लिए आप बज़िद क्यों। सोचें कि आपकी अपनी पार्टी जो नजरियाती कहलाती थी, वो पार्टी जिसने इस मुल्क में तब्दीली लानी थी, वो पार्टी जिसने मुल्क का निजाम बदलना था, इस्लाहात करनी थी, एहतसाब करना था, इस पार्टी में एक वक्त में 4-4 ग्रुप क्यों बन गए हैं। ये लोग अपनी अपनी बारियों के इंतजार में आखिर क्यों हैं। सोचें, अगर आप अपने नजरियाती कारकुनों को साथ रखते, उन्हें असेंबलियों में पहुंचाते, तो क्या वो भी इस मुश्किल वक्त में अपनी बारी का सोचते। सोचें कि जिनसे आपने 3.5 साल तक मुलाकात नहीं की, अब मजबूरी में उनसे मुलाकातें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। सोचें कि आप अपने इत्तेहादियों से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे मिलने से भाग क्यों रहे हैं। खान साहब, कहा जाता है कि जिस दरख्त पर फल लग जाए ना, वो झुक जाता है, उसमें आजिज़ी आ जाती है, वो जिद और अना को भूल जाता है। आपने ऑपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना, ना मिलाएं, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी के लोगों से तो बात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, कोई नाराज है तो मनाएं, ग्रुपिंग को खत्म करें। सर, वैसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप सिर्फ अपने साथ मौजूद अरकान को ही साथ रख लें तो भी अदम एतमाद में आप जीत जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इस पहलू पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं उमर चीमा साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, सूरत हाल जिस तरह से बदल रही है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा और पेशबंदी करना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आपके पास नंबर गेम के हवाले से क्या खबरें हैं। क्या जो अपोजिशन के दावे हैं वो दुरुस्त हैं या हुकूमत अपने कदमों पे जमी हुई है, चूँकि खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े पुरुमीद नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, अदम एतमाद एक आईनी तरीका था। अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, ये हुकूमत का हक है नाकाम करने की कोशिश करे और अपोजिशन का काम है उसे कामयाब बनाने की कोशिश करे। पर जिस अखलाकियात का जनाजा ये सियासतदान निकाल रहे हैं ना, इतनी बदबूज़दा सियासत कर दी है कि इसकी स्मेल से 20 करोड़ आवाम परेशान हो चुकी है जी। आपके मुल्क के वजीर आज़म, मुझे दुख है, कल दीर में कहते हैं, फरमाते हैं, एक तो उन्होंने को आर्मी चीफ का नाम मेरे ख्याल में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये उनका है, कहते हैं इंसान न्यूट्रल नहीं होता, जानवर न्यूट्रल होता है। वो इस अल्लाह के बंदे को समझाए, इंसान अशरफुल मखलूक है, तमाम मखलूकों से अफजल है, और जानवर तो दरिंदे मुर्दार खाते हैं। इनको हो क्या गया है, मेरी समझ से नहीं आ रहा है। ये मेरे ख्याल में मेडिकल होना चाहिए।
انسان اشرف المخلوق ہے، جانور اپنے سے کمزور کو کھا جاتا ہے، چمگادڑ مردار کھاتے ہیں، انسان کو اللہ نے اس لیے اشرف المخلوق بنایا کہ اس کو عقل دی ہے کہ تام اچھائی اور برائی کا فرق دیکھ سکے۔ جانور کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی نا۔ پارس کے میں کہہ رہا ہوں جانور تو مردار کھا لیتا ہے، شیر بیڑیئر کا کھا لیتا ہے، وہ اچھے برے کی تمیز کیسے رکھتا ہے؟ کتا انسان کو کاٹ لیتا ہے، نہیں تو وہ نیوٹرل کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو ہوس اور لالچ کا پرست ہوتا ہے، وہ اپنی بھوک کے لیے کسی بے گناہ کو جانور کھا لیتا ہے۔ ایک بھیڑیا کسی معصوم ہرن کو کھا لے تو یہ کیا نیوٹرل ہے؟ اس نے تو اپنی بھوک کے لیے ایک انسان کو ختم کر دیا ہے۔ کبھی انسان کو کھاتے ہوئے لیکن جانور وفادار ہو نا بٹی صاحب، تو وہ مالک کا ساتھ دیتا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ نیوٹرل نہیں ہوتا۔ جانور وفادار بھی ہے۔ میں اب جانور کی 3 صورتیں دیتا ہوں۔ ایک تو کتا جانور ہے، کتا ایک پالتو ہوتا ہے، اس کو آپ کو فیڈر میں دودھ پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ آوارہ کتا ہو تو وہ گلی میں ہو تو اس سے بھاگتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اور اگر کاٹ لے تو انجیکشن لگواتے ہیں، خدا نہ خواستہ باولا ہو جائے تو اس کو مار دیتے ہیں۔ خدا کے واسطے آپ انسانوں کو جانوروں سے ملاتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ پارس آپ جیسی صاحب علم بھی اس بات کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ اللہ نے انسان بٹی صاحب انہوں نے ملایا تو نہیں ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے اور انسان اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، ملایا کس کو ہے؟ انہوں نے کہا جانور نیوٹرل، اس سے پہلے جو تھی مجھے بتا دیں، خود یہ گئے تھے جب روس یوکرین کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے جنگ شروع کر دی، انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، تو ڈو یو تھنک نہیں بٹی صاحب کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ انہوں نے کسی کی طرف اشارہ کیا ہے؟ میں کیا سمجھ رہا ہوں، کیا انہوں نے اشارہ، میں کیا سمجھ رہا ہوں؟ انسان تو دیکھیں، انسان کو اللہ نے صاحب علم دیا ہے، ذہن دیا ہے، برائی اور اچھائی ایک راستہ دکھایا ہے، ایک دین کا، ایک شیطان کا، اچھائی اور برائی کا فرق دیکھنے کا، نیکی اور بدی کو جانچنے کا۔ انسان کبھی بھی یا جان بوجھ کر یا سوچ سمجھ کے کسی کی طرف اشارہ کیا ہے؟ 100% سوچ سمجھ کے کیا؟ مجھے بتائے نا نیوٹرل کا کیا جواز کیا تھا اس تقریر میں؟ ایک عام سے سیاسی جلسہ کر رہے ہیں، آپ کا حق ہے اپوزیشن کے بارے میں کہے، میں تو اس کو بھی نامناسب لفظوں کے حق میں نہیں ہوں، چاہے اپوزیشن کہے یا کہو۔ اس وقت نیوٹرل کا کیا جواز آیا تھا؟ صافی اگر نیوٹرل نہیں ہے نا تو وہ جانور سے بدتر ہے۔ صافی کا کام ہے کہ وہ ایک پارٹی کی طرح پرستش نہ کرے کہ میں نون لیگ کو تو نون لیگ کے کلمے پڑھتا رہوں، پی ٹی اے کو تو اس کے کلمے پڑھتا رہوں۔ ہمارا کام ہے دیکھ بھال کے سچ سامنے لانا۔ ہم کیسے کہتے ہیں نیوٹرل ہوگا تو کوئی انصاف کر سکے گا نا؟ اگر میں باعث ہو گیا، ایک ڈاکو ہے، میں کہتا ہوں جی میں اس کا ساتھی ہوں، تو میں کیسے انصاف کروں گا؟ ان کے جیسے کئی آئے کئی گئے، میں الحمدللہ نیوٹرل ہوں۔ میں جو صافی باعث ہے میں تو اس کو صافی سمجھتا ہی نہیں۔ ٹھیک سر، صافی کو تو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اگر مجھے بتائے نا ایک آدمی نے 3 کام نواز شریف نے اچھے کیے ہیں، چوتھا برا کیا، تو میں کہوں میں ساری نواز شریف کے ساتھ ہی رہوں یا میں کے ساتھ ہی رہوں؟ ہم نے ایشو ٹو ایشو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، حالات کے مطابق اپنی رائے دینی ہوتی ہے۔ ہم جج تھانے دار نہیں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پھر ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ سیاست میں فوج کو نہ گھسیٹا جائے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، قیاس آرائیاں نہ کی جائیں۔ مجھے صرف یہ اور بتا دیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں وہ خان صاحب اور ان کی حکومت ہر چیز کو خود ہی مینیج کر رہی ہے؟ میرے خیال میں خان صاحب عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے تمام آئینی حدود کراس کر رہے ہیں۔ ٹھیک، جیسے کہ ان کے وزراء یا ان کے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی اے کے جو منرف اراکین ہیں انہیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ 63A آرٹیکل 63A پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لیکن نیوٹرالٹی پہ آپ نے بڑی زبردست باتیں کر دی ہیں، ذرا میں باقی سب سے بھی اس پہ رائے لے لوں۔ عمر چیمہ صاحب، عدم اعتماد ایک واقعی مشکل ٹاسک ہے، پہلے یہ بتائیں آپ کے خیال میں اس کی کامیابی اور ناکامی کے آپ کو کتنے چانسز لگتے ہیں، اور اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا کیا خیال ہے کہ کریڈٹ اتحادیوں کو جائے گا یا ناراض پی ٹی آئی کے اراکین کو؟ اگر تو اتحادی گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیتے تو میرے خیال ہے جو ناراض اراکین ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور جو صورتحال چل رہی ہے، جس طرح چودھری برادران کے بیان آ رہے ہیں یا جس طرح ایم کیو ایم والوں کے بیان آ رہے ہیں، تو اگر وہ گورنمنٹ سے وڈرا کر جاتے ہیں، اپنی سپورٹ واپس لے لیتے ہیں، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد سے یہ مطالبہ آ جائے جی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ یہ اتحادی کسی کے اشارے پہ چل رہے ہیں یا خود فیصلہ کر رہے ہیں یا کریں گے؟ آپ بھی اسی ملک میں رہتی ہیں، یعنی کہ اشاروں بھی کام چل رہا تھا۔ سوال آپ سے کیا نا، آپ کی بات شاید زیادہ سمجھ میں آ جائے نا۔ نہیں، آپ کی بات بھی بڑی سمجھ میں آتی ہے، آپ بات کیا کریں، کھل کے کیا کریں۔ میں تو کر رہی ہوں بات، دیکھیں ہم اتنے کھل کے بات کریں۔ اور دیکھیں اتحادیوں نے خود یہ بات کی ہے۔ کل آپ نے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کا انٹرویو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا جی کہ پہلے فون آتے تھے تو اب نہیں آ رہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں نہ آنے کا بھی انہوں نے کوئی مطلب اخذ کر لیا ہو کہ نہ آنے کا کیا مقصد ہے۔ نون لیگ کو بھی شکایت تھی نا کہ وہ کہیں سے فون آ رہے ہیں، تو وہ شکایت کیا خبر ہے کہ دور ہو گئی ہے ان کی اب؟
یہی ہے نہیں کہ یہی چل رہا ہے نا. میں نہیں ویسے سمجھتا کہ ابھی بھی کوئی رابطے ختم ہوئے ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے رابطے کم ہو گئے ہوں, دوسری طرف زیادہ ہو گئے ہیں. یعنی کہ یہ تو آج کل ایک بز ورڈ ہے نا جی کہ فلان نیوٹرل ہے, فلان نیوٹرل نہیں ہے. نیوٹرل کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سپورٹ کم ہو گیا, دوسری طرف زیادہ ہو گیا. تو یہ والی صورت ہے. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان ہر کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تاکہ اگر -1 ہو تو وہ کسی کو بھی مورود الزام ٹھہرا سکے. تو آپ کی بات سے تو لگ رہا ہے جیسے خان صاحب جانے کے لیے تیار ہیں, انہیں یقین ہے کہ وہ چلے جائیں گے, لیکن ان کا کانفیڈنس دیکھیں, ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, وہ کتنے کانفیڈنٹ دکھ رہے ہیں. نہیں, آپ کو یہ پتا نا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں میں مائنڈ گیم کھیلتا ہوں, ہاں ماسٹر ہوں. تو ان کا شاید یہ بھی کر رہے ہوں گے کہ وہ اپنے خوف کو چھپا کے دوسروں کے خوف کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور یہ ان کی ایک لاسٹ اسٹریٹجی ہو, یعنی کہ انہیں نظر آ رہا ہو کہ میں ایک مشکل ٹائم پر ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے وہ کارگر رہے. آپ ان کے اعتماد کو چیلنج کریں. کل دیر میں دیکھا وہ کہتے ہیں جناب باجوہ نے کہا کہ مولانا کو ڈیزل نہیں کہنا, اس کے باوجود کتنی بار خان صاحب نے ان کو ڈیزل کہا, بات نہیں مانی. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جس تربیت کا بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے عوام کی تربیت کرنی ہے, اور جو ان کا ایک طرز کلام ہے, کیا یہی تربیت انہوں نے عوام کی کرنی ہے؟ عوام کو آپ چھوڑیں, صرف ان کے پارٹی کے لوگوں کو دیکھ لیں کہ اگر وہی ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ان کی نظر میں یہی انداز گفتگو ہونا چاہیے, تو اس عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ تربیت ہو رہی ہے یا یہ کوئی تربیت خراب ہو رہی ہے؟ خان صاحب کی اس وقت جانے کی باتیں کچھ زیادہ ہی نہیں ہو رہی ہیں اور اپوزیشن بھی کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے, تو کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی میں فاصلے جو بڑھ رہے ہیں تو اپوزیشن نے بھی سوچا ہو کہ ہم بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں, اس وقت جو ملتا ہے وہ لے لیں؟ دیکھیں نا, پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ اپوزیشن ایک بل بھی نہیں پاس کرا پا رہی تھی. یعنی کہ وہ کتنے دعوے ہوتے تھے کہ ہم جو ہے وہ فلاں کے خلاف نو کانفیڈنس لائیں گے, وہ سعادت سنجرانی کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں لا سکے. ٹھیک ہے, اور ابھی وہ کتنے پر اعتماد ہیں. اور پہلے خان صاحب نے کبھی کوئی اتنی باتیں نہیں کی تھی, کوئی ان کے 2-3 سپوکس پرسن کافی ہوتے تھے, اب انہیں خود باتیں کرنا پڑ رہی ہیں. تو یہ ایک سنجیدگی کی عکاسی کرتا ہے کہ انہیں اندازہ ہے کہ خطرہ اس دفعہ زیادہ ہے. خان صاحب نے کہا نا کہ جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے, تو کیا واقعی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے بے ساختہ کہہ دیا یا سوچ سمجھ کر کسی کی طرف اشارہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں اس سے ہٹ کے, پہلے تو اگر خان صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ خان صاحب آپ کی کس بات پر یقین کیا جائے, جس کو آپ پہلے نیوٹرل کہتے تھے یا جو آپ مطالبہ کرتے تھے کہ فلاں کو نیوٹرل ہونا چاہیے, فلاں کو نہیں ہونا چاہیے, جنرل باجوہ نیوٹرل ہیں, فلاں نیوٹرل ہے, تو آپ کی ان باتوں پر یقین کیا جائے یا آپ کی ان باتوں پر یقین کیا جائے؟ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں, آپ کے روزانہ بیان بدلتے ہیں, آپ روزانہ کوئی ایک نئی تشریح کرتے ہیں, تو کیا یہ ہر روز ہمیں بھی ساتھ بدلنا چاہیے؟ آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں یا کلیئرٹی لا رہے ہیں؟ جانوروں میں چیمہ صاحب بڑی خصوصیات ہوتی ہیں. آپ پارس صرف ادب احترام سے عمر چیمہ اور ارشاد بھٹی دونوں سے مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ نیوٹرل ہے کہ یہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ مجھے اپنے آپ پہ بھی شک کروا دیا جائے؟ بالکل ٹھیک ہے, نہیں, دونوں سے دو ٹوک لفظ پوچھنا ہے, گھمانا نہیں ہے. پہلے آپ بتا دیں پھر بھٹی صاحب ذرا تفصیل میں بتائیں گے. آپ نیوٹرل ہیں؟ اب یہ جو ہے نا, خان صاحب نے ایک نئی بحث شروع کر دی ہے کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے. صحافی تو کہتے ہیں نیوٹرل ہی ہوتا ہے, کسی کی سائیڈ نہیں لیتا نا. دیکھیں جو سائیڈ ہے نا, صحیح جو ہوتا ہے اس پہ بات کرتا ہے, وہ بتاتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر میں ایک چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں, دوسرا ہو سکتا ہے وہ کہ نیوٹرل نہیں ہے, پھر تو آپ نے تو سائیڈ لے لی. پھر نہیں, یہ تشریح دوسرے کی ہوگی نا. یہ ایک سبجیکٹیو ڈیبیٹ ہے جو ہم بات کرتے ہیں کہ نیوٹرل فلاں نیوٹرل ہے, فلاں نیوٹرل نہیں ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں. آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں, یہ کیا ہیں بتائیں. میں جو جس بات کو درست سمجھتا ہوں میں وہ بات کرتا ہوں. اب اس کو کوئی نیوٹرل کہہ لے یا بائس کہہ لے, یہ اگلے کی انٹرپریٹیشن ہے. بھٹی صاحب, آپ نیوٹرل ہیں یا آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو ایک عرصے سے چل رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی, اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی, اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد کا یہ رد عمل ہے عمران خان کا کہ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی, اچھے برے کی ہوتی ہے. اچھے برے کا ساتھ ہوتا ہے. ان کا خیال ہے کہ میں اچھا ہوں, میں ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہوں, میں چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے خلاف لڑ رہا ہوں, تو میں ساروں کو میرے ساتھ کھڑا ہوں. یہ رد عمل آپ نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا رد عمل جی کیا. مجھے لگتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے. ہاں, تو نمبر 2 بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے میرے ساتھ ایک مرتبہ ملاقات میں بھی کہا, اور ویسے بھی انہوں نے 2-3 مرتبہ کہا کہ میں جن باجوہ کو کیوں پسند کرتا ہوں, ڈیموکریٹ ہے اور نیوٹرل ہے. اور یہ مجھے بھی کہا اور کہ یہ ڈیموکریٹ ہے, فوج وہ عام فوجی جنرل نہیں ہے, یہ ڈیموکریسی پہ بلیو رکھتا ہے اور نیوٹرل ہے, سب سے زیادہ نیوٹرل جنرل ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں تو بالکل نیوٹرل نہیں ہوں. میں جب بھی بولنے لگتا ہوں میں نیوٹرل نہیں رہتا. مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنایا, میں تعریف کرتا ہوں کہ اللہ اسے خوش رکھے, اس نے موٹر وے بنایا. بجلی کا بحران, کراچی کا آپریشن, میں کہتا ہوں تو میں کیسے
तहरीक इंसाफ की नज़र में न्यूट्रल हो गया। दूसरी बात है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि तब्दीली का मुझे आइंदा भी कोई नारा मारेगा मैं उसके साथ हूँगा। इमरान खान के साथ मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब हम क्यों थे, हमें कोई हम ज्योतिषी तो नहीं थे, ऑप्शन यही था, ज्योतिषी नहीं, ऑप्शन नहीं, गोली मारे ऑप्शन को, हम ऑप्ट किया कि ये देखे ना तब्दीली लाएगा, ये करप्शन खत्म करेगा, ये फलाना, इक़्तिदार में नहीं आए थे ना, तो उस वजह से एस्टेब्लिशमेंट की बात जब आप करते हैं तो अगर उन्होंने ये कह दिया है कि हम सियासत में न्यूट्रल हैं, हाँ, तो क्यों घसीट रहे हैं? देखिए फौज अभी भी हुकूमत के साथ है, लेकिन वो हुकूमत का इदारा है, मगर फौज कहती है हम सियासत से नहीं, सियासत आप पार्टियां करें। अब डीजीआईएसपी यही कह रहा है कि ये सियासत जो आप कर रहे हैं ये पार्टियां करें। क्यों घसीटते हैं भट्टी साहब, बताएं ना। वजीर आजम और वज़रा के बयानात देखे, फिर मैं कहूंगी कि कोई तो है जो निजाम सियासत चला रहा है तो आपको बुरा लगेगा। अब नहीं लगता इन बातों से आपको? क्यों न्यूट्रल चाहते कौन है, यानी ये भी देखें, नवाज शरीफ चाहते हैं, आईजीआई वाले वो चाहते हैं, मेमो गेट वाले, फौज खुद चाहती है, मौलाना साहब चाहते हैं न्यूट्रल, फौज चाहती है, पीपल्स पार्टी न्यूट्रल चाहती है। वो जो मिसाके जमहूरियत करके तो बाबरदी मुशर्रफ से मुलाकातें दुबई में फरमा रहे थे, इमरान खान न्यूट्रल चाहते हैं, कोई भी न्यूट्रल नहीं चाहता। सब का मतलब न्यूट्रल का होता है कि साढ़े वाल तक सजना, लेकिन फौज चाहती है। तो अब अगर अब फौज ने कह दिया है, इसमें भी मिसाल के तौर पर इसमें भी हमारे बड़े लोग थ्योरियां निकालेंगे, चूंकि ये तो चूंकि अगर तो चूंकि मगर तो चूंकि भाई एक मर्तबा हाला शेरी दो के वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, ठीक किया है, अप्रिशिएट करो। तो अगर वो करने लग गए हैं तो खुदा के लिए अपने कदमों पे खड़े हो जाओ। क्यों कदमों पे खड़े नहीं होते? वोट नहीं लिया आपने, आपने वजीर आजम नहीं अपने कदमों पे खड़े होकर आपको लगता है खान साहब इस अदम एतमाद को नाकाम बना लेंगे? देखिए ये एक असाब की गेम है, नंबर 1। अपोजिशन के पलड़ा भारी है इस वक्त, लेकिन अपोजिशन की बड़कों और इमरान खान की बड़कों पे ना जाइएगा, बात आगे पहुंच, मुझे बड़ा खतरा लग रहा है, तारीख लग रही है सूरत-ए-हाल। उसकी वजह यह है कि ये तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं जाने देंगे, कोशिश करेंगे कि वो उस दिन ना आप प्रेजेंट ना हो, आप खुद हाजिर ना हो सारे, सिर्फ वो हो जाए। दूसरी बात है स्पीकर रूलिंग देगा, और स्पीकर रूलिंग ये भी सलाह मशवरे हो रहे हैं। अच्छा, स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करने के लिए भी सलाह मशवरे हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे चैलेंज किया जाएगा, तो बात लंबी क्यास ज्यादा बढ़ सकता है, और मैं इस हक में हूं। देखिए ये सारा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, सारों ने अपने अपने दौर में, मैं इस हक में हूं कि ये कैसा सवाल पैदा हो सकता है कि मेरा एमएनए, मिसाल के तौर मेरी पार्टी का एमएनए वोट दे जाए, उसके बाद एक रेफरेंस बने, उसके बाद एक तरीका इलेक्शन कमीशन को जाए, उसके बाद सारा कुछ करे। ये तो क्राइम है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये मैं कानूनी माहिर नहीं हूं, मैं कानून नहीं दे रहा, मैं इखलाकियात की बुनियाद पे बात कर रहा हूं कि अगर अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ तोड़कर इमरान खान को हटाना है तो वो किस लिए ये 4.5 साल अपना मुकदमा बिल्ड कर रहे हैं, सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत, वोट को इज्जत, इत्यादियों पे काम करें। इत्यादियों से ज्यादा इब्नुल वक्त, वैसे तो हम सारे ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा मौका शनास कोई देखा है? इत्तेहादी बनते हैं ना, वो अपना फायदा मफाद ही देखते हैं ना। आप अल्लाह वास्ते ही कोई आ जाता है साथ? नहीं, अल्लाह वास्ते तो नहीं आता, आ जाता है अल्लाह वास्ते तो नहीं आता, लेकिन वो हमें साथ साथ भाषण भी देते हैं, देख रहे हैं कि हमें कौन कहां से ज्यादा मिलेगा। हमें एमक्यूएम, काफ लीग, सारे वाले भाषण भी दे रहे हैं कि भाई हम जमहूरियत की बेहतरी के लिए इधर थे, जमहूरियत की मजीद बेहतरी के लिए उधर है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इधर है, पाकिस्तान की मजीद बेहतरी के लिए उधर है। ब्रेक लेना है चीमा साहब, लेकिन एक बात ये बता दें, फवाद चौधरी ने कहा कि आइन के तहत फौज को हुकूमत का साथ देना चाहिए, और अगर फौज साथ नहीं देती तो ये आइन के तहत नहीं होगा। क्या लगता है आपको, ये एम्पायर से मदद की दरखास्त की जा रही है, या फिर आइन के तहत ये फौज की ड्यूटी है कि वो हर मुश्किल में हुकूमत का साथ दे? नहीं, ये तो इससे ये चीज़ एस्टेब्लिश करते हैं कि पहले इनको साथ मिलता रहा है, और अभी ये एक तरह से ये वेंटिलेटर पे थे और अभी उन्होंने वो वीन ऑफ करना शुरू कर दिया और इनके सांस जो है उखड़ना शुरू हो गए। ये तो इसी चीज की निशानदेही है कि अगर वो साथ मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये अकेले ये सरवाइव नहीं कर सकते, और उसकी एक निशानी ये है कि जब साथ था तो फिर तो खान साहब के इत्तेहादी भी इसी तरह आ रहे थे, ठीक है, इन्हें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होती थी, ये कहते थे जी वो पहुंच जाते थे, जब वोट होना होता था तो इन्हें इस चीज पर बड़ा जोम था जी कि इनको रात को फोन जाएगा, ये सीधे आ जाएंगे। और अब जो है कभी वो बहादराबाद जा रहे होते हैं, कभी वो ज़हूरलाई रोड पे जा रहे होते हैं। एक साइड पे बात की ना, देखिए अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो जो इस वक्त एम्पायर की न्यूट्रलिटी है, इस पे ऑपोजिशन सवाल नहीं उठाएगी, फिर उनको ये न्यूट्रल लगेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये ना कि एम्पायर का कोई ना कोई इशू के दरमियान में है ना, कि एम्पायर का रोल, पहली बात तो यह है कि हम
باقی لوگوں کا ماضی معاف نہیں کرتے. امپائر کو ہم فوری طور پہ جو ہے ان کی ہر چیز کو کلین شٹ دینے کو تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ادھر لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بار بار اس چیز کا اصرار کہ امپائر نیوٹرل ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ امپائر نیوٹرل نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور اگر پہلے نہیں تھے تو اب درست ہے نا, اگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہے اور سیاست میں نہیں گھسیٹو ہمیں. آئی ڈونٹ تھنک سو, میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں ابھی ایسی کوئی نیوٹرلٹی کی چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک, بٹی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے سر امپائر اب نیوٹرل ہے, ماضی کی باتوں کو بھلایا جا سکتا ہے اس آسپیکٹ میں؟ ایک تو کوئی جو صحافی کہتا ہے میں نیوٹرل نہیں ہوں, اس کا اپنا حق ہے. میں تو نیوٹرل ہوں. ایک جج نیوٹرل ہوتا ہے جب اس کے پاس دونوں وکلا جاتے ہیں, آرگومنٹ کرتے ہیں, پھر حقائق جان کے فیصلہ کرتا ہے. جو نیوٹرل نہیں ہوتا وہ جانوروں کی طرح ہوتا ہے کہ ایک ادھے کی تلقید کر دینا, کہ ڈاکو کی حمایت کر دینا, چور کی کر دینا. صحافی کی جو بنیادی نثار عثمانی, جیسے ہمیں صاحب علم نے بتایا تھا نا, حقائق جانے, اس کی تحقیق کریں اور پھر اس پر اپنی رائے دے. ایک میں نے کہا نا اس طرح, تو پھر آپ کہیں کہ جج بھی باعث ہوتے ہیں. جج کے پاس جب دو کیس جاتے ہیں دونوں کہتے ہیں میں صحیح ہوں, اچھی چیز کی تو تعریف کریں گے نا, عقل, دانش اور ثبوت کے مطابق. یا وہ بھی نہیں کریں گے, وہاں بھی آنکھیں بند کر لیں گے. بالکل, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں محترمہ, ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے میں اچھا کہوں گا, جب وہ غلط کہے گا تو میں غلط کہوں گا. نہیں, اگر یہ سائیڈ لیں گے تو نیوٹرل نہیں ہوگا. میں بھٹی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ سائیڈ لینا اور ہاں صحیح کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب کہ ہم سائیڈ نہیں لیتے, اللہ کے فضل سے ٹھیک کرتے ہیں, لیکن جج جب ایک فیصلہ سناتا ہے تو اس کے بعد دوسری پارٹی تو کہہ سکتی ہے نا کہ نیوٹرل جج نہیں ہے, فیصلہ اس کا یہ, یعنی میں اس حق میں دوسری پارٹی سے مجھے غرض ہی نہیں. میرے خیال میں پارس, میں دیکھیں ارشاد بھٹی صاحب کی اپنی رائے ہے, میں تو اپنی رائے پہ قائم رہوں گا نا. میں نے تو ٹریڈ یونینسٹ کی ہے ساری عمر. گزارش یہ ہے کہ ادارے سارے حکومت کے متحد ہوتے ہیں, لیکن وہ غیر آئینی کام ماننے کے لیے, اس کام کے لیے نہیں کہ ایک پولیس ان کے متحد ہے تو وہ کہے عمر چیمہ پہ جھوٹا پرچہ دے دو تو وہ جھوٹا پرچہ دے دے. ٹھیک ہے, قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ سیاست دانوں کے متحد نہیں ہیں, آپ آئین کے متحد ہیں. ادارے جو بھی ہو اس کا فرض ہے حاکم وقت کی جائز بات ماننا. اگر وہ کہے کسی کو قتل کر دو, گولی مار دو, پولیس والوں کو کیا وہ گولی مار دے؟ اس کے متحد ہونے کا یہ مطلب ہے. وہ کہے اس کو اغوا کر لو, اغوا کر لو. صحیح بات ہے چیمہ صاحب, ابھی روس اور امریکہ کے درمیان دیکھیں پاکستان نیوٹرل ہے. عوام کی نیوٹرل ہے نا, ہم نیوٹرل ہے تو جانور ہو گئے, جانور ہو گئے. اب یہ خان صاحب کہتے ہیں کرکٹ میں نیوٹرل امپائر بھی لے کر آیا تھا. نہیں پتہ نہیں کب لے کر آئے تھے, لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ایف آئی اے کر رہی ہے, لوگوں کو اٹھا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایف آئی اے نیوٹرل نہیں ہے, اور وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ کیونکہ خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ صحیح رستے پر ہیں اور دوسرے سارے غلط ہیں, یا کوئی اور ادارے یعنی کہ وہ یہ میسج دے رہے ہیں. میں یہی تو کہتا ہوں نا کہ اگر ان کی کوئی ایک بات ہو تو اس کو تو بندہ آگے لے کر چلے نا. ہر روز موقع کی مناسبت سے ان کے خیالات بدلتے ہیں اور ان کی تشریحات بدلتی ہیں. اگر یہ کل اپوزیشن میں ہو جائیں اور سارے ادارے جو ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی یہی چاہ رہے ہیں نا, پھر یہ کل یہ مطالبہ کریں کہ یہ ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے درمیان میں. تو ان کی تشریح جو ہے اتنی بدلتی ہے کہ یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. رائٹ, ایک ون لائنر, کیا امپائر کی نیوٹرلٹی کسی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ارشاد بھٹی صاحب؟ میرا خیال ہے نہیں ہو سکتی. وہ نیوٹرل ان کو رہنا چاہیے. میں تو اس پہ حق میں ہوں نا. دیکھو نا, نیوٹرل جہاں جو ان کو آئین حق دیتا ہے اس کے اندر رہنا چاہیے. کل تک جو بیانات اپوزیشن دے رہی تھی ان کا کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوں, اور جو بیانات دیتے تھے جلسے میں اس کے بعد جو راتوں کو کرتے تھے اس کا کیا مقصد تھا؟ اپوزیشن تو ہمیشہ سے کہہ رہی نہیں ہو جائیں. نہیں, شہباز شریف کے کس کے پاس گئے تھے کہ میری وزیر اعظم بھی بن گئے تھے, 2 صحافی آئے تھے پیغام لے, کابینہ کے نام بھی فائنل ہو گئے تھے. زرداری صاحب کس کو کہہ رہے تھے کہ فارمولہ بنانے والے ان کی چھٹی کرائیں. بلاول صاحب کس کے ملاقاتیں, مریم نواز صاحبہ کی کس سے وہ کہہ رہی تھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور سارا ٹویٹر نہیں تھا. نواز شریف صاحب کس پہ ایاز صادق صاحب فخر کرتے تھے کہ ہم آئے ہیں, لائے ہیں اور غیر سیاسی لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ بیانات پہ جائیں. عمران خان صاحب کل کس پہ فخر کرتے تھے, فوج میرے منشور کے ساتھ کھڑی ہے. تو اور اپوزیشن کس بات کا رونا روتی تھی کہ فون آ رہے ہیں. تو اب سارے اپریشیٹ کرو نا اب, لیکن یہ ایسے ہی ہوگا. پہلے ایک فلم چل رہی تھی مجھے کیوں نکالا, اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں, اب اس پہ پڑیں گی کہ اگر مجھے نکالا, اس پہ گالیاں پڑیں گی. یہ فلم کا سیکنڈ پارٹ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اور میں کہتا ہوں منا بھائی لگے رہو. ویسے خان صاحب تو کہتے ہیں اگر عدم اعتماد ناکام ہوئی نا تو پھر یہ جو عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, تو اور کتنا مزید خطرناک ہو سکتے ہیں. کیا کریں گے, اب بندوق کی نوک پہ رکھ لیں گے چیمہ صاحب, خان صاحب؟ یہ نا وہ ڈرا رہے ہیں. اگر کوئی ڈر گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر تو جو عدم اعتماد میں جو ہوگا وہ تو چیزیں سامنے ہیں نا, وہ چیزیں تو ادھر سے کنکلوڈ ہو جائیں. اگر اس وقت عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے, اس سے بڑا سیاسی فائدہ عمران خان کو زندگی بھر نہیں پہنچ سکتا.
اگر کامیاب ہوتی سیاسی شہید بن جائیں گے اور ہمارے یہاں پھر میں مغرب کے خلاف کھڑا ہوا تھا، ہٹا دیا. میں روس چلا گیا تھا، ہٹا دیا. میں نے ریلیف دینے شروع کیے تھے، ہٹا دیے. اور پتہ نہیں کیا کیا میں نے ابھی مجھے وہ وقت ملا تھا، میں نے کیا ہٹا دیا. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو اگلے آتے ہیں وہ پچھلوں کے گناہ بخشوا جاتے ہیں. ایک سیکنڈ بھٹی صاحب، یہ کیوں خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد ناکام ہو جائے جب ان کو اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ پارس کتنے معصوم ہیں لوگ. اگر وہ اتنے فائدے میں جائے گا تو کیوں اپنے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، ان کو 2 آفریں کر رہے ہیں، 10 نوکریاں دے رہے ہیں. عدم اعتماد ہونے دے کامیاب. یہ 6 مہینے پہلے ان کے خلاف عدم اعتماد آتی نا الیکشن کے بعد تو یہ منجن بکنا تھا. اب 3.5 سال کا حساب دینا ہے. جیسے اسمبلی اراکین اسمبلی وزیر اعظم منتخب کر سکتے ہیں، یہ آئینی طریقہ کسی کو غیر منتخب کرنے کا، اس کو ریجیکٹ کرنے کا. اس میں انسانی ہمدردی کیسے آ گئی مجھے بتائے. یہاں تو مجھے 6 مہینے بعد آپ کر دیں، 4 سال بعد ایک جمہوریت میں واحد حق ہے عدم اعتماد. باقی کسی کو نکالیں گے، ڈکٹیٹر آئے گا تو غلط ہوگا. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کا نیریٹو ملے گا. اتنے ہی وہ بینیفیشری ہیں تو وہ پھر چپ کر کے کار بیٹھ جائے. کبھی کاف لیگ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ایم کیو لیگ کے پاس جا رہے ہیں، ایک بندے سے مل رہے ہیں. نہیں پارس یہ سوال بات پھر گھر بیٹھ کے عدم اعتماد کو خود آفر دے. نہیں پارس، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو 1-2 چیزیں ہمیشہ نوٹ کریں. ایک وہ مقدمہ بلڈ کر رہے ہیں کہ مجھے ہٹایا جا رہا ہے، سازش کی جا رہی ہے. ایک تو مقدمہ بلڈ کر رہے ہیں وہ میلسی سے، اور پھر دوسرا وہ جا رہے ہیں ساروں کے پاس. ٹھیک ہے، یہ طریقے عدم اعتماد آئینی حق ہے، لیکن اگر یہ آئینی طور پر ان وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، پارٹی توڑ کر نہیں، عہدوں کا لالچ دے کر نہیں، ٹکٹوں کا لالچ دے کر نہیں، وزارتوں کا لالچ دے کر نہیں، وہ ہٹایا گیا تو عمران خان چلے جائیں گے. لیکن اگر اس میں پارٹی ٹوٹتی ہے، خواہ وہ جہانگیر ترین ہو، خواہ وہ علیم خان ہو، خواہ وہ وفاق کا گروپ ہو، ہم خیال گروپ ہو، تو پھر دیکھیے گا، آپ دیکھ لیجئے گا ادھر ہی یہ جو روتے تھے نا، کسی وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی جا رہی. 1 سویلین بالادستی، 2 ووٹ کو عزت دو، 3 جمہوریت کے لیے جمہوریت. اور یہ سارے جب اکٹھے ہو گئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سارا گلدستہ ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی آئینی طریقے سے ہٹائیں تو ہو سکتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہو بھٹی صاحب. پارس صاحب نے سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے. کیا خیال ہے خان صاحب وہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں جن کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں؟ چونکہ واقعی یہاں 3-3.5 سال جیسے ہی مکمل ہوتے ہیں نا تو وزیر اعظم کو ہٹانے کی باتیں شروع کر دی جاتی ہیں. تو یہ کریڈٹ ملنا چاہیے. یہ تو خان صاحب کو چاہیے نا. یہ میں تو پرائم منسٹر نہیں ہوں، خان صاحب کو چاہیے. اب یہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں، خان صاحب نے کون سے اصول اور کتنے قوانین کے تحت پرائم منسٹر بنے ہیں؟ جب یہ بات ہوتی تھی کہ کوئی انہوں نے بائی ہوک اور بائی کروک وہ انہوں نے پاور میں آنے کا ہر طریقہ استعمال کیا ہے، اس ٹائم کہتے ہیں جی سارے اس طرح آئے ہیں. اب اگر بات ہو رہی ہے، انہوں نے کسی اور نے تو آگے اس طرح سے وہ گیلی شلواریں اور وہ فلاں اور جس طرح آکے انہوں نے دھرنے کیے تھے، جو کچھ انہوں نے پارلیمنٹ میں اور سپریم کورٹ کے باہر اور پی ٹی وی میں کیا تھا وہ تو کسی نے نہیں کیا. یعنی کہ ان کو اتنا بھی رائٹ نہیں ہے کہ کوئی اپنا کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ استعمال کرے. یا خان صاحب جو ہیں جو بندے یہ کدھر سے لے کر آئے تھے، یہ اپنی پارٹی انہوں نے جو 22 سال میں بنائی تھی اس کے بندے انہوں نے جتوائے تھے، یہ دوسری پارٹیوں سے بندے لے کر آئے تھے. یا ان کو انہوں نے مجبوری ہوتی ہے حکومت بنانے کے لیے، ان کو لینا پڑتا ہے، ان کو وزارتیں دینی پڑتی ہے، ورنہ یہ بلیک میل کرتے ہیں. جو یہ کریں وہ ٹھیک ہے، جو باقی کریں وہ غلط. یہ پہلوں والوں کو بھی بلیک میل کر رہے تھے، تو یہ تو دیکھتے ہیں جس کی حکومت آنی ہے یہ اسی کی طرف چلے جاتے ہیں سارے، اور ان کو لینا مجبوری ہوتی ہے. اور حکومت کی بنا وہ حکومت نہیں بنا سکتا، کیا کریں؟ پھر بلیک میل ہوتا رہے گا. کہیں گے جی میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے تاکہ اس میں ان کے پاس پورا اختیار ہو. میں اب ایک بریک لے لوں سر، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہے گا نیوز بھی. اچھا عارف حمید بھٹی صاحب، اب ذرا یہ بتائیے سر، یہ عدم اعتماد کی جو ووٹنگ ہوگی، آپ کے خیال میں اس میں کوئی آئینی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے اور بات مار کٹائی لڑائی جھگڑے تک بھی جا سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آرٹیکل 63A کی جو تشریح ہے اس پہ سب متفق ہو جائیں گے؟ دیکھیں پارس، میری انفارمیشن کے مطابق، میری انفارمیشن ہے، کل کیا ہوتا ہے، حکومت نے بائی ہک بائی کروک فیصلہ کیا ہے کہ اگر ان کے ناراض اراکین آتے ہیں انہیں گھسنے نہیں دینا اسمبلی میں، جو مرضی ہو جائے، گھسنا ہے تو ان کا ووٹ اکاؤنٹ نہیں کرنا. اعتزاز احسن، شاہ خاور صاحب،
4-5 रिटायर्ड जज साहबान कहते हैं ये रोक ही नहीं सकते, ये जुर्म है। लेकिन इमरान खान ये करने पर फैसला कर चुके हैं और स्पीकर फौरी तौर पर अनाउंस कर देंगे। 2 स्ट्रेटेजी बनाई है कि नाराज अरकान में से किसी एक को नहीं जाने देंगे या 4-5 जाने देंगे। 62 से 66 हो गए, कह देंगे जी इतने हार गए हैं। ये उस गैर आईनी काम के लिए पूरी हिकमत अमली बना चुके हैं। इनका ख्याल है जब स्पीकर अनाउंस कर देगा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उधर गई कश्ती उधर गई मिला। अगर उससे पहले अब अपोजिशन पिछले 48 घंटों से अब कोशिश कर रही है कि हुकूमत के इत्तेहादियों को तोड़ने की। इमरान खान साहब अब ये फैसला कर चुके हैं कि मैंने किसी भी कीमत पे उनके जो नाराज अरकान है, अगर औलाद अपनी गुस्ताख होना तो मोहल्लेदारों को गालियां नहीं देते, औलाद की तरबियत अच्छी करते हैं। अगर कोई इनको छोड़ के जा रहा है तो उससे पूछना चाहिए क्यों छोड़ के जा रहे हो। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप उसको आईनी वोट हक देने से रोकें। फ्लोर क्रॉसिंग उसी सूरत में होगी जब वो दूसरी तरफ वोट डालेंगे। दूसरा, अभी हमारे इरशाद भट्टी साहब इमरान खान साहब को शहीद कर रहे थे, 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गई, क्या वो 2/3 मेजोरिटी से आई? 2 दफा नून लीग की गई, क्या वो 2/3 मेजोरिटी से आई? यूसुफ रजा गिलानी को अदालत ने नहल कर दिया, क्या पीपल्स पार्टी 2/3 मेजोरिटी से आई, शहीद होकर आई? नवाज शरीफ को जब निकाला उन्होंने कहा ये 5 लोगों ने निकाले हैं, बड़ी रैली निकाली, क्या 2/3 मेजोरिटी से आई? इस तरह मंजन नहीं बिकते 6-6 साल 4-4 साल बाद। आप शहीद होते हैं पहले 2-4 महीने में। अगर आपको कोई गैर आईनी तरीके से निकाले, आईनी तरीके से निकालने से आपको 3.5 साल का जवाब देना है। अच्छा किया होगा, लोगों की राय आपको 100 दफा लेकिन हमदर्दी का वोट अगर आप कहें ना, नवाज शरीफ भी इस वक्त लंदन ही बैठा ना, वो तो कह रहे थे 5 बंदों को मैं बाहर फेंकूंगा इन जजों को, फैसला लिखता कौन है और करता कौन है, फिर वो तो सबसे बड़े शहीद थे। आपने कहा कि ऑपोजिशन जो है वो पे काम करेगी। मुझे ये बताएं काफ लीग का क्या मूड आपको नजर आ रहा है, वो किस तरफ जा सकते हैं? आज भी उनका इजलास है और उन्होंने कहा ना कि हम जल्द 1-2 दिन में फैसला करेंगे, और कहा जा रहा है शायद वजीर आजम उनसे फिर कोई मुलाकात भी कर रहे हैं। देखिए, जब से अपोजिशन को पता चला है कि इमरान खान साहब ने 172 पूरे नहीं होने देने, अगर इख्तलाफी बंदे गए भी, ठीक है, तो अपोजिशन मेरे ख्याल में 2 जमातें जिस दिन वोटिंग होगी इलेक्शन डे में, वो कामयाब होता है या इमरान खान नाकाम, ये मुझे नहीं पता, मैं इसका इल्म नहीं देता। उस दिन 2 अपोजिशन हुकूमत की इत्तेहादी जमातें अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर सकती हैं। वो इस कौन पर सी हो सकती हैं? से अब काम हो रहा है। एक थोपिया में है, एक बोडिया में। मतलब काफ लीग, ये दोनों सियासी जमातें वहां काम कर रही हैं। काफ लीग कहां पर है आजकल? बाप आदि मिल चुकी है, MQM के कुछ खदशात हैं। काफ लीग फिर वो जिधर हवा होगी बस। बाकी उमर चीमा और इरशाद भट्टी मुझसे ज्यादा समझ चुके हैं, इनसे पूछ लें। अच्छा उमर चीमा साहब, आपके ख्याल में हुकूमत के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस आप देख रहे हैं? उनके जो मुनहरिफ अरकान हैं जो डिफाई करते हैं, आपको लगता है कि हुकूमत उनको रोक सकती है अदम एतमाद की वोटिंग वाले दिन, या किस तरह रोकेंगे? देखें, मुझे जो लगता है वो ये है कि एक मेस जरूर क्रिएट करेंगे। वो रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या इलेक्शन कमीशन में जाता है, यानी कि मैस जरूर क्रिएट करेंगे। ये कोई ऐसा स्मूथ तरीके से नहीं होगा। कैसे मैस क्रिएट हो सकता है? क्या करेंगे? क्या यही करेंगे ना जो ये बातें हो रही हैं कि अपने लोगों को आने नहीं देंगे। ऐन मुमकिन है कि जो खान साहब कह रहे हैं कि हमारे लोग जो है इधर डी चौक पे इकट्ठे होंगे और पूरे इस्लामाबाद में होंगे, हो सकता है इधर को वायलेंस शुरू हो जाए, ठीक है, और वो किसी का और को मुर्द इल्जाम ठहराना शुरू कर देंगे, वो फलां की वजह से शुरू। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ये फैसला करती है कि वोटिंग वाले दिन उनके अरकान जाएंगे ही नहीं, और जो रिफाई अरकान कर चुके होंगे स्पीकर उनका वोट ही काउंट नहीं करेगा, तो क्या ऐसा मुमकिन है? अच्छा, जो ये भट्टी साहब बात कर रहे थे, अगर इत्तेहादी जो हैं वो आ जाएं अपोजिशन के साथ, फिर क्या करेंगे? हाँ, तो फिर तो सीधा सीधा हमारा जो एक सिनेरियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि शायद वही सिनेरियो है, या पीटीआई जो है उसने किसी के अलायंस के बगैर गवर्नमेंट बनाई है, फिर तो ये बात समझ आती है। और अगर उन्होंने उनके पास भी दूसरों की बैसाखी हैं, वो अगर निकल गई तो फिर पीटीआई क्या करेगी? आपको नहीं लगता इस पूरे प्रोसेस में जो स्पीकर है उसका किरदार बहुत ज्यादा अहम है? क्योंकि अगर वो जानिबदार हो जाते हैं वो स्पीकर तो फिर तो मैच का फैसला कौन करेगा? स्पीकर का तो हाल देखे ना, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि आई स्टैंड विद इमरान खान। अब उनका ये ट्वीट का कि ये टाइम अगर वो वोटिंग वाले दिन पीटीआई के रुकन के तौर पे एक्ट करते हैं तो देखिए उस वक्त तो नाकामी हो जाएगी ना, ऑपोजिशन को बाद में करते रहेंगे चैलेंज। नहीं, वो करते रहेंगे, मैं यही बात कर रहा हूँ ना। आप स्पीकर की बात कर रहे हैं ना, वो भी न्यूट्रल नहीं है। पता नहीं खान साहब जिनको पहले बता दिया हुआ है कि तो न्यूट्रल। पहले अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ नहीं आनी चाहिए आपके ख्याल में? वो होती भी खुफिया है।
دیکھیں اپوزیشن سوچ رہی ہے کچھ ایسا؟ اپوزیشن آئی ڈونٹ نو کہ کبھی اسپیکر کی بھی بات ہو جاتی ہے, کبھی چیئرمین سینٹ کی بھی بات ہو جاتی ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ صدر کا بھی مواخذہ کرنا ہے, کبھی عثمان بزدار کی بھی بات ہوتی ہے, کبھی عمران خان کی بات ہوتی ہے. تو وہ تو ایک پورا ایک ملغوبہ بنا ہوا ہے, یعنی کہ وہ چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں. لیکن رائٹ ناؤ جو ایک اگر ہم ایک فیکٹس کو دیکھیں تو اس میں تو یہ ہے کہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف پیش کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ ہوگا نا, یعنی کہ اسپیکر کے خلاف تو پہلے نہیں ہو سکتا. اور ایک جو ہے آپ اپوزیشن سوچ سکتی ہے کہ پہلے اسپیکر کے خلاف لائی جائے. نہیں یہ وہ ناکام بنانے کے لیے بیٹھے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر تو اسپیکر کے خلاف پہلے لے آتے ہیں نا. میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کے پاس زیادہ اتنا ٹائم ہے کہ وہ پہلے اسپیکر کے خلاف لائیں پھر پرائم منسٹر کے خلاف لائیں. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. اگر تصادم ہوتا ہے اللہ نہ کرے تو کوئی غیر جمہوری اقدام ہو سکتا ہے جو کہ شیخ رشید ڈرا رہے ہیں جس سے؟ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ امپائر نیوٹرل ہے, تو وہ کیا یعنی کہ اس پہ کیا کریں گے, یعنی کہ جو کرنے والا تصادم اس طرح کی صورتحال میں گورنمنٹ پہ ذمہ داری آتی ہے یا اپوزیشن پہ آتی ہے؟ جب یہ دھرنے ہوئے تھے اس ٹائم یہ گورنمنٹ کو پرووک کر رہے تھے. اب جو ہے یعنی کہ جب یہ خود گورنمنٹ میں ہے تو یہ اپوزیشن کو پرووک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک نیوکلر آپشن ہے وہ اتحادی ہیں, کہ اگر یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی اور وہ آپشن یہ رکھیں گے, کیونکہ آخری دن یہ جو امکان ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو روک لیں گے تو اس کا رسک تو وہ اپوزیشن نہیں لے گی نا. وہ خان صاحب کے پاس بھی نیوکلیئر آپشن ہے, توسیع دینے کا یا پھر پہلے تعیناتی کرنے کا. میرا نہیں خیال کہ وہ بھی تو یوز کر سکتے ہیں نا. شیخ رشید پہلے کہہ چکے ہیں کہ ڈرون ہے, وہ ڈرون اٹیک کریں گے. دیکھیں یہ جو توسیع ہوتی ہے نا, یہ توسیع والے جو معاملات ہیں یہ آپ کی اچھے ریلیشن شپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ ایک کو توسیع دے لیں, بعد میں آپ جو ہے یہ بھی تھریٹ کریں گے میں وڈرا بھی کر سکتا ہوں. تو لہٰذا اگر وہ ان کے درمیان ایک کو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے تو شاید صورتحال یہ اتنا کرائسس ترک کا پتہ ہے عمران خان کے پاس, تو وہ ترک کا پتہ پھر کیا ہو سکتا ہے جو وہ کہتے ہیں آخر وقت میں اپوزیشن پہ استعمال وہ میرے خیال ہے وہ ایسے ہوں گے جس طرح وہ فیصل جاوید نے کہا تھا کہ 32 گھنٹے کے اندر اندر کوئی خوشخبری آنے والی ہے. وہ ابھی تک لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ آئی نہیں ہے. شاد بھٹی صاحب, اگر جو یہ منحرف اراکین ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا جاتا ہے یا پھر ان کو پہلے نااہل کر دیا جاتا ہے یا اسپیکر ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرتا, تو یہ جو ایک عدم اعتماد کا تصور ہے سر, وہ تو ختم نہیں ہو جائے گا؟ پھر کوئی آئینی طریقہ ہے حکومت کو گھر بھیجنے کا؟ پھر کیا جو آپشنز ہیں اپوزیشن کے لیے وہ غیر جمہوری اقدام ہی نہیں رہ جائیں گے؟ ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹی صاحب کی اطلاع بالکل درست ہے اور میری بھی اطلاع یہی ہے کہ اپوزیشن نے جب حکومت کو دیکھا ہے کہ حکومت نے پلان اے بنا لیا اور پلان بی بنا لیا ہے, تو اب وہ اتحادیوں پر سنجیدگی سے دوبارہ رابطوں میں ہیں. پہلے ایک مرتبہ بہت سنجیدہ ہوئے تھے, درمیان میں ان کے وہ مطالبات اور یہ اور وہ فلانا, تو اب دوبارہ سے وہ رجوع کر رہے ہیں ان اتحادیوں کی طرف سے, اور اتحادی ان کے اب وہ بات چیت کر رہے ہیں اور ہر قسم کا لالچ. اتحادی ایسے رسپونڈ کریں گے؟ کاف لیگ کا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں, کاف لیگ پنجاب میں اس نے سیاست کرنی ہے. کاف لیگ کو اگلے موڈ عوام کا اور ٹکٹوں کا اور سیٹوں کا اور پھر عہدوں کا اور بہت ساری چیزیں ہیں ابھی تک تو, اور پھر ایم کیو ایم اور کاف لیگ آخری لمحوں پر ایک ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب ہوا کس طرف ہو رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات میں پھر کہہ رہا ہوں آئینی حق ہے طریقے عدم اعتماد. آئینی طریقے سے اگر عمران خان اتحادی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور تو عمران خان ہٹ جاتا ہے تو فائن. آپ خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے کہ کوئی آئینی تنازع انہیں کھڑا کرنا چاہیے یا جس کو ان کے اراکین ووٹ دینا چاہتے ہیں خان صاحب انہیں اجازت دے دیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا انہیں یقین ہے خان صاحب کو اپنی فتح کا؟ معذرت کے ساتھ جو اخلاقیات لیس, اصول لیس, منطق لیس سیاست جو غلاظت بن گئی ہے, جو ان کے گفتگو سن رہے ہیں باپ, یعنی گھر بیٹھی ماؤں بہنوں کو بھی وہ بھی محفوظ نہیں اور قبروں میں پہنچے ہوئے بزرگ بھی محفوظ نہیں ہے. لعنت ہے ایسی سیاست پہ خدا کے لیے. آپ کیسے بڑے, آپ کو کیسے کوئی فالو کرے گا, کیا کرے گا؟ کوئی بندہ ہے جس نے کہا ہو کہ بھائی یہ اس نے بات غلط کی ہے میں وڈرا کرتا ہوں. سب کمپٹیشن میں فرسٹ آنے جلسے سے بڑا جلسہ, ریلی سے بڑی ریلی, گالی سے بڑی گالی اور دھمکی سے بڑی دھمکی, یہ سیاسیات, یہ کیا ہے سیاست ہے. اچھا, پہلی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی میثاق سیاسی اخلاقیات بھی ہونا چاہیے. مان لیا نہیں یہ نہیں کر سکتے, ان سے کوئی توقع نہ رکھیں. یہ 70 سال کے پہنچے ہوئے لوگوں کو اب اخلاقیات کیا کہتے ہیں؟ مقافات عمل ہے جو یہ دونوں جو باتیں کرتی رہی نا, پہلے وہ ان کے آگے آ رہا ہے. بھٹو صاحب سے لے کر عمران خان صاحب تک 2-4 نکلیں گے جنہوں نے کوئی وزاداری یا ایمانداری کی ہو, آخری 2-3 جملے, باقی ساروں نے اس میں اضافہ ہی کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی شہید والی بھٹی صاحب اس تھیوری کو نہیں آپ فار ایگزامپل نواز شریف لندن بیٹھا ہوا ہے, مفرور ہیں, مجرم ہیں, انفارچونیٹلی جو مجھے تو پسند نہیں, میں تو دوسری سیاست کا قائل. سیاست کس کے گرد گھوم رہی ہے؟
اچھا شہباز شریف صاحب پہ کتنے بے نظیر زرداری صاحب کے پاس سندھ رہ گیا ہے لیکن زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے کیوں امپورٹنٹ ہوئے ہیں؟ عمران خان اگر مثال کے طور پہ میں تو اس حق میں ہوں کہ عدم اعتماد کل کامیاب ہو جائے مجھے ہونے نہ ہونے سے لیکن عمران خان صاحب جس طرح انہوں نے 3.5 سال گزارے ہیں وعدے داموں نعروں کو برباد کر کے اگر وہ 5 سال گزار جاتے تو یہ 10-15 سیٹوں والے عمران خان ہوتے اب وہ کیس بلڈ کریں گے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شہید بنیں گے یا پاپولر ہوں گے یا دوبارہ ہو سکتا سال بعد بھی کیس بلڈ میں کہہ رہا ہوں دوبارہ ان کو ہو سکتا ہے کہ 20 سیٹیں بھی نہ کریں لیکن وہ موجود رہیں گے آپ نے عمران خان پہ بہت بات کی اب اپنے جو آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں نا سی ایم پنجاب ان کی بھی ذرا کوئی خبر دے دیں ان کے لیے کوئی خطرہ ہے یا ساری امن کی خبریں عثمان بزدار کے لیے روز ان کی اور جو بائیڈن کی گفتگو ہوتی ہے اور جو بائیڈن کو امید ہے وہ منا لے نہیں عالمی قوتیں بھی سازش کر سکتی ہیں وہ عام سی ایم نہیں ہیں وہ وسیم اکرم پلس ہیں انہوں نے کہا میں 2001 کے 2 میں آیا تھا پہلی اور آخری مرتبہ امریکہ میں نہ روس گیا ہوں نہ میں نے یورپی یونین کے خلاف بیان دیا ہے نہ میں پوٹن کا دوست ہوں نہ میں ٹرمپ کا دوست ہوں تو بائیڈن امید ہے مان جائے اچھا عارف حمید بھٹی صاحب لاسٹ ذرا اس پہ کامنٹ کر دیں سر پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے کیا خبریں ہیں عثمان بزدار کو تبدیل کر رہے ہیں خان صاحب یا یہ خبر صحیح ہے کہ خان صاحب نے کہا جب تک میں ہوں عثمان بزدار بھی رہیں گے جب تک خان صاحب ہیں وہ رہیں گے کیونکہ ان کو لگانے کی وجوہات ہی ہونا نہ ان کو لگانے کی ان کی کمپیٹنسی ہے نہ آنیسٹی ہے نہ ہارڈ ورکری ہے نہ محنت ہے نہ پی ٹی آئی سے وابستگی ہے اس کی جو وجہ ہے میں وجہ بتا نہیں سکتا میرے خلاف عجیب سا محاذ آ جائے گا عمران خان کی حکومت گئی تو عثمان بزدار بھی ہو سکتا ہے نون لیگ میں چلے جائے اچھا اب یہ حکومت لیکن بھٹی صاحب اگر خان صاحب عثمان بزدار کو ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ کون سا امیدوار ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی کے تمام گروپس کے لیے قابل قبول ہو عثمان بزدار کی جگہ دیکھیں اگر وہ کاف لیگ کو مناتے ہیں تو پرویدلہ ہی ہوں گے لیکن جنگیر ترین گروپ کے پاس میں جانتا ہوں 20-25 سے زیادہ بندے ہیں ان میں 2-3 کینڈیڈیٹ سٹرونگ ہے علیم ہاں اور جنگیر ترین گروپ اب الگ ہو چکا ہے کینڈیڈیٹ جس کو جنگیر ترین چاہیں گے اسے نامزد کر دیں گے اس میں 2-3 ان کے نمایاں کینڈیڈیٹ ہیں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے اوکے ٹھیک لیکن اگر عمران خان صاحب وہاں سے بچیں گے تو پھر وہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا پنجاب میں بھی کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی کا ڈول ڈالا جا رہا ہے کچھ سورسز کہہ رہے ہیں خان صاحب راضی ہو گئے کچھ کہہ رہے ہیں خان صاحب عثمان بزدار پہ ڈٹے ہوئے ہیں کیا دونوں صورتوں میں بند گلی ہی نظر آ رہی ہے یا اگر ایک پر عمل کرتے ہیں تو خان صاحب کے لیے کوئی راستہ کھل سکتا ہے ایک جملہ صرف چیمہ صاحب سے پہلے عمران خان صاحب کو اگر پتہ چل جائے کہ میرا اقتدار بچ سکتا ہے مثال کے طور پہ اب ہو سکتا ہے بچ جائے تو 100 عثمان بزداروں کی قربانی دے دیں گے آپ کیا کہتے ہیں یہ بالکل درست بات ہے لیکن اگر خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو یہ بھی ایک بڑا کویسچن مارک ہے کہ کیا جو نئی گورنمنٹ بنے گی وہ آگے وہ 1 سال ڈیٹ چلے گی یا کہ نئے الیکشن کرا دیں گے تو اگر نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو عثمان بزدار جو ہے وہ ویسے ہی انسگنیفیکنٹ ہو جائے گا ٹھیک مطلب اگر خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا نہیں اب تو جو ان کا مجھے نہیں لگتا یعنی کہ وہ پہلے عثمان بزدار جاتا ہے یا پہلے عمران خان جاتا ہے میرے خیال اب یہی والی بات ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر بزدار جو ہے جائے گا تو خان صاحب جو ہیں وہ بچ جائیں گے یعنی کہ اب جس سٹیج پر چلے گئے ہیں نا اب یہ کرائسس بڑھتا جائے گا یعنی کہ اس کی واپسی مجھے کوئی ریورسیبل نہیں لگ رہی ہے چلیں ٹھیک عارف حمید بھٹی صاحب عمر چیمہ صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے پارس یہاں سے اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد